बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। फिर दोबारा से मौलाना फजल रहमान उनके बयानात ज़ेर बहस आए। मौलाना कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जो कि चुभता भी है, तकलीफ़ दे भी होता है, क्योंकि उसमें सदाकत का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मौलाना के पास मदरसों की ताकत मौजूद है, मदरसों के स्टूडेंट्स हैं जिनको वो झूठ सच बोल के तो मैदान में ले आते हैं, जलसा करना चाहें तो जलसा बड़ा होता है, और इस तरह वो अपनी एक सियासी हैसियत बना के बैठे हुए हैं। और फिर आप देखिए कि PDM जो कि 13 पार्टियां हैं, उन्होंने उनका मुंह बंद करने के लिए उनको सदारत भी उसकी पेश कर दी, जिसकी वजह से वो अपनी एक हैसियत रखते हैं और बयानबाजी करते रहते हैं। रिसेंटली उन्होंने इमरान खान के बारे में भी बयान दिए, और वो बयान उनके वही हस्ब साबिक उसी तरह कि ये यहूदी है, यहूदी इसको पैसा देते हैं, यहूदियों की माँ पे ये हुकूमत चला रहा है, भारत इसके साथ है, हर तरह का झूठ। मुझे ये सुन के पहले तो बड़ी हैरानी हुआ करती थी, लेकिन अब चूँकि मैं एक शख्सियत को जान चुका हूँ तो इसलिए हैरानी नहीं, लेकिन लाजमन मेरी कोशिश होती है कि वो बयानात मैं ज़रूर डिस्कस करूँ, उस पर तबसरा करूँ, ताकि हमारे नाज़रीन, हमारे पाकिस्तानी भाई, उनको ज़रूर असल चेहरा सामने आना चाहिए हमारे मुख्तलिफ बासर सियासतदानों का, ताकि वो सही मानों में पहचान भी सकें और फिर उनके बयानात को उसी तरह उतनी सीरियसनेस से लें। या ये कि कल वो अगर आपसे वोट मांगें तो फिर आपके ज़हन में उनकी शख्सियत होनी चाहिए। मैं पहले भी वीलॉग में मैंने कहा, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, और मैं ये इसलिए बार बार कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तानियों को इसका एहसास होना चाहिए कि हम और आप सब, हमारा जी चाहता है कि हमारे अंदर से हर वक्त आवाज़ निकले, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमें ये वतन बेपनाह अजीज़ है। लेकिन मैंने आज दिन तक मौलाना फजल रहमान के मुंह से कभी नहीं सुना पाकिस्तान जिंदाबाद। मौलाना कराची जाते रहे हैं, जाते हैं, भी जाएंगे, लेकिन मैंने इनको कभी नहीं देखा कि इन्होंने कायद आज़म के मज़ार पे जाके कभी फातिहा पढ़ा हो। मैं ये भी पूरे वसूख से कहता हूँ कि जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मैंने आज दिन तक नहीं देखा कि मौलाना फजल रहमान ने कोई एक काम ऐसा किया हो जो पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए हो, कि आपने ये पाकिस्तान की खिदमत की। इन हालात में इस वक्त चूँकि PTI नज़र आता है कि उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, और ये बौखलाए हुए हैं 13 जमातें, इनको अपना जो मुस्तकबिल है वो बड़ा तारीक नज़र आता है, इसलिए ये कुछ न कुछ ऐसी बातें आज आप देख लीजिए, इन दिनों में ये पब्लिक को गुमराह करने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ कहते रहते हैं। और मौलाना मोहम्मद ख़ान शेरानी इनके साथ हुआ करते थे JUI फे में, अब वो अलहदा हो चुके हैं और उन्होंने अपनी अलहदा जमात बना ली हुई है। उन्होंने मौलाना फजल रहमान को बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और उन्होंने इमरान खान पे ऊपर एक फ़तवा लगाया जो कि मौलाना शेरानी ने वो फजल रहमान साहब से कहा कि आप बताइए कि ये जो आपने फ़तवा लगाया, इसको ज़रा साबित कीजिए कि वाकई इमरान खान यहूदी है, वो इज़राइल से पैसे लेता है, वो भारत की माँ पे काम करता है। आपने ये सारा कुछ कहा, तो आप ज़रा इसको साबित भी करके दिखाएं। तो वो कहते हैं कि मौलाना का जवाब ये था कि ये तो मेरी एक सियासी स्टेटमेंट थी, यानी झूठ, हकीकत कुछ नहीं,
حقیقت ہو تو شواہد نہیں، لیکن یہ کہ یہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھی۔ مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو اس حد تک مذہب کو استعمال کرے، اور وہ بھی ایک ایسے شخص کے خلاف جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت کرنے والا ہو، ان کا چاہنے والا ہو، جس طرح کے عمران خان ہے، تو اس صورت میں آپ سوچئے کہ وہ کتنا گناہ گار ہے۔ مولانا شیرانی نے پاکستانیوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ اپنے پلے باندھ لیں کہ مولانا فضل الرحمان پہ کبھی بھروسہ نہ کریں۔ یہ مولانا شیرانی کی نصیحت، اور نصیحت بھی غالباً اس وجہ سے کہ وہ سالہ سال ان کے ساتھ رہے ہیں، قریب سے دیکھتے رہے ہیں، ان کی پرسنالٹی کو اسٹڈی کیا ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مولانا شیرانی نے یہ جو کنڈمنیشن کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان نے بہت ساری ٹویٹس بھی کیں، بیانات بھی دیے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی جو حکومت تھی اس کو اسرائیل فنڈنگ کرتا تھا، انڈیا بھی اس کو فنڈنگ کرتا تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں، تو قوم خود جانتی ہے، ان کے سامنے ہے یہ سارا کچھ۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل، یعنی لوگوں کو وارن کیا کہ اسرائیل اور یونائٹڈ نیشن اور اس کے ادارے یہ سب بلیک میل کر رہے ہیں، اور یہ ہیومن رائٹس کا جو نام لیتے ہیں اس کی آڑ میں یہ در حقیقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ ان کا مورا ہے، یہ اسرائیلی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان جو ہے اس کو بڑا جلدی ہی پاکستان کی سیاست سے ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ جو بات انہوں نے کہی، یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ان دنوں جب عمران خان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کیا گیا دہشت گردی کے زمرے میں، تو پوری دنیا میں کوہرام مچ گیا۔ تمام دنیا کا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا فرنٹ پیج پہ خبریں دے رہا تھا، اور بہت ساروں نے تو اس کو چیلنج کیا کہ یہ عمران خان کے خلاف زیادتی ہو رہی۔ لہذا مولانا نے ضرور سمجھا کہ یہ جو باہر سے ان کو سپورٹ ملی ہے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن سے، اس کو پاکستان میں اگر ہم نے اس کو تھوڑا زائل کرنا ہے اس سپورٹ کو، تو ہم یہی راگ الاپیں، اور جو ان کا بڑا فیورٹ ہے ہمیشہ یہودی، اور کہ جی یہ یہودی لابی سے ہیں، یہ اسرائیلی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا نے فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو، یہ انٹرنیشنل اداروں کو ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہودی طاقتیں ہیں، ان کی چالیں یہاں کامیاب نہیں ہوں گی، ہم نہیں ہونے دیں گے، اور جو بھی یہ کوشش کریں گے عمران خان کو واپس حکومت میں لانے کی، ہم اس کو ناکام بنا دیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کتنی منافقت ہے۔ عمران خان جا کے اسرائیل میں جا کے تقریر کرتا ہے، جلسے وہ یہاں کرتا ہے، اور پاکستان کے عوام بے پناہ تعداد میں وہاں پہ آ کے تو اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کے عوام کی طاقت سے ایک آدمی حکومت میں آتا ہے ان سے ووٹ لے کے، تو آپ اس کو یہودی کہیں گے، آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ اسرائیل کی سازش ہے۔ اس طرح کے جھوٹ اور اتنا یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ یونائٹڈ نیشن سے بھی کہا کہ آپ جو ہمدردیاں دکھا رہے ہیں یہ ساری در حقیقت اسرائیل کی طرف سے ہی ہیں، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہے اسرائیل کو ابلائج کرنے میں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ در حقیقت اس وجہ سے عمران خان کے
حق میں پروٹیسٹ وغیرہ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کے کیسز الیکشن کمیشن میں ہیں اور عمران خان کی چوری پکڑی جا چکی ہے، اس لیے یہ باہر کی قوتیں فکر مند ہیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا کہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا بھی ان کا کیس ہے، پھر وہ توشہ خانہ یہ وہ، تو انہوں نے کہا جی یہ تو لازماً اس نے نااہل ہونا، وہاں سے ڈسکوالیفائی ہوگا، اس لیے یہ باہر کی قوتیں پریشان ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی اداروں سے، مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کوشچن کیا کہ جو عمران خان کی حکومت میں جو لوگوں کو تکلیف دی گئی، ان کے خلاف جو جرائم کیے گئے، ان پہ کبھی آپ نے توجہ دی؟ اور جب جرائم جو کیے گئے ان کی مثال انہوں نے دی مولانا نے، تو آپ مولانا کی کم علمی یا لا علمی کا اندازہ کریں کہ یہ لیڈر ہیں یہاں کے۔ مثال انہوں نے دی کہ ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہوئی گوانٹانامو بے میں، عراق کی ابو غریب جو جیل تھی وہاں پہ جو ہوئی، اور ڈاکٹر عافیہ کا کیس، اب وہ یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان جب یہ کر رہا تھا تو اس وقت یونائیٹڈ نیشن کیوں نہیں بولی؟ آپ ذرا سوچئے۔ سو انہوں نے ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو کہا کہ آپ جو عمران خان کے ساتھ ہمدردیاں جتا رہے ہیں، یہ ہمدردیاں آپ کی اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کہاں تھی جب یہ عمران خان کے دور میں یہ ہو رہا تھا۔ سو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ عوام کو بالکل آپ کہہ لیجئے کہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ دوسرا جو قصہ ہوا، یہ تو مولانا فضل الرحمان کی بات ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا یہ بھی کہ یہ جو توہین عدالت کے جو کیسز ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی ایک وکیل صاحب نے، اور اس میں انہوں نے مریم نواز، رانا ثناء اللہ، نواز شریف، شبا، ان لوگوں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دی ہوئی تھی کہ وہ ان کے اوپر مقدمہ اس کا چلایا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ منظور نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے وہ ادھر ہی چلنا چاہیے جس عدالت کی توہین ہوئی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے رہے یہ لوگ، اس میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی تو پھر آپ کو ادھر جانا چاہیے جس ہائی کورٹ کے بارے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے ان کے بارے میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ سپریم کورٹ میں چلے جائیں یا اس لاہور ہائی کورٹ میں جائیں جہاں یہ ہوا واقعہ ہوا ہے۔ سو بہر صورت یہ پرابلم آ رہی ہے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کی ہمیشہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ کمزور رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کے کیسز اور چیزیں وہ اتنے سکہ بند نہیں ہوتے جتنا ہونا چاہیے۔ بہر صورت یہ بڑا وائٹل کیس ہے، کیونکہ بڑے معمولی بات پہ ان کے اوپر تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے، عمران خان پہ یا پی ٹی آئی کے لوگوں پہ، تو یہ تو بڑے واضح اور بڑے اسٹرانگ کیسز ہیں توہین عدالت کے۔ سو ان کو وہ اچھی طرح پریپیئر کر کے عدالتوں میں لے کے جانا چاہیے تاکہ اس کا کچھ اثر ہو، اور لوگوں کو یہ جو آپ کے اوپر دھڑا دھڑ ایف آئی آرز کٹوا رہے ہیں وہ بھی کوئی تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔